बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, अक्सर आपने सुना होगा कि माल मुफ्त दिल बेरहम, अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में इसका जो है वो तजर्बा भी हो गया है कि माल मुफ्त दिल बेरहम किसे कहते हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे जी। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, आपकी मेहरबानी होगी। दूसरा जी, बात करेंगे जो एक हानिया अदील सीसीडी की जो है वो इनकाउंटर में जो है वो शहीद हो गई थी, तो उसके ऊपर जी जो जिस तरह वाह वेला मचा इंटरनेशनल मीडिया, हत्ता कि यहाँ आप अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो वज़ीर आज़म तक बोल उठे। हालांकि ये पाकिस्तानी निज़ाद थी और ऑस्ट्रेलियन शहरी थी। अगर देखें ऑस्ट्रेलियन के अपने शहरी होते तो वो क्या कुछ करते। सिर्फ एक पाकिस्तानी निज़ाद जिसने ऑस्ट्रेलिया में शहरियत ली, उसकी हिफाजत, उसके हक़ के लिए जो ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म बोल उठे। और फिर यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेसी, वुज़रा, हत्ता के आईजी और सीसीडी के एडिशनल आईजी जो हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ गई और जो है वो अब तवीलें दे रहे हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा, और जो है वो हर आधे घंटे बाद दौड़ें लगी हुई हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे जी। और एक बात करेंगे फैसल वाडा ने जी किस तरह हुकूमत की जो है वो यानी नफ्स पे हाथ रख लिया है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर ये बात कोई आम बंदा करता ना, अभी तक पीका एक्ट लग जाना था और उज़्मा बुखारी साहबा माजरत के साथ आके टीवी पे बैठती, इस तरह कहती गेस वाट अब पीका लगने वाला है। तो अब बदकिस्मती आप देखेंगे फैसल वाडा के खिलाफ ना उज़्मा बुखारी बोली ना कोई बोला। वो एक शख्स बोला कौसर काज़मी, जिसका सर ना पैर, वो बोल के फंस गया। फैसल वाडा ने चैलेंज कर दिया आगे से, और जो उन्होंने इससे बेहतर था कौसर काज़मी ना ही बोलते तो अच्छा था। अब फिर जो है वो फैसल वाडा सामने आएगा और फिर जो इनकी दुर्गत बनाएगा। फिर ये शर्मिंदे पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो खुशामदी लोग हैं ना, इन्हें ज़रा कंट्रोल किया करें ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं माल मुफ्त दिल बेरहम के ऊपर। माल मुफ्त दिल बेरहम, ये कहानी अक्सर आपने सुनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इसका जो है वो तजर्बा भी हो गया जी। वो तजर्बा इस तरह हुआ जी, पाकिस्तान के जो हमारे ये पंजाब के सूबे में ना ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक इश्तिहार छापा जिसमें जी उन्होंने इंडियन करेंसी लगा दी। यानी पाकिस्तानी इश्तिहार था लेकिन उसके ऊपर जो करेंसी का लोगो लगा होता है ना, वो इंडियन करेंसी का छाप दिया। अब उसके ऊपर जी वावेला शुरू हो गया। तो ये जी तजर्बाकार लोगों की टीम का नतीजा और अजीब कारनामे, जिसके ऊपर अब इसके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल से कितना खर्चा आया होगा। अब इसे दोबारा इसकी दुरुस्तगी करेंगे तो उसके ऊपर भी खर्चा ही आएगा ना, मुफ्त में तो कुछ नहीं होता। तो वो भी पाकिस्तानी कौम पहले इश्तिहार छापने के पैसे कौम भरेगी, फिर जो ऐसे इश्तिहार के ऊपर खर्चा आएगा दुरुस्तगी का, वो भी जी अब हुकूमत पंजाब यानी इस चीज़ को, क्योंकि ये इन लोगों ने तो खुद अपने जेब से तो अदा करने नहीं है ना दुरुस्तगी का खुद, ये तो पाकिस्तानी अवाम के जो है वो टैक्स के पैसों के ऊपर ये सारा कुछ होगा। तो इन्हें परवाह भी नहीं है ज़्यादा, ये इस चीज़ का बारीकी से नोटिस भी नहीं लेते, बारीकी से देखते भी नहीं। इन्हें पता है हमसे कौन सा किसी ने पूछ लेना जी। तो ये हालात हैं हमारे तजर्बाकार लोगों के कारनामे। तो वही बात हुई जी, माल मुफ्त दिल बेरहम, देख लें खुद मुफ्त का माल है किस तरह लुटाया जा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वो एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था, उसके ऊपर जो इंतहाई यानी कि हम एक आम लोग सोच रहे हैं जो उनकी फैमिली ये चीज़ फेस कर रही है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। हमारे वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, मैंने आज देखा है मरियम औरंगज़ेब ने जी उस बच्ची की हलाकत के वाक़े को हादसा करार दे दिया, यानी कि गलती तस्लीम नहीं की और हादसा करार दिया है। सीसीडी ने जी डकैती के वाक़े की रोकथाम के लिए एक्शन लिया और मरियम औरंगज़ेब ने ये कहते हुए कहा कि जो बच्ची की हलाकत हुई है वो एक हादसा है। अफसोस की बात है, ये हादसा आपके बच्चों के साथ तो पेश नहीं आता। आपके बच्चे जब जाते हैं तो पूरी जो है वो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, पूरी रोड जो है वो यानी कि एक आप अपने यानी अपनी आप मुख्तस कर लेते हैं, उसके ऊपर जाते हैं।
پروٹوکول پرندہ پر نہیں مارتا. عام بچوں کے ساتھ ہی کیوں یہ حادثات ہے؟ عام پاکستانی کبھی گٹر میں گر رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ گٹر میں گر کے, ابھی ایک اور واقعہ میرے سامنے سے آیا راول پنڈی کا, جہاں جو ہے وہ ایک بچہ آج کتنے دن ہو گئے تقریباً وہ گٹر میں گلا, ابھی تک اس کی نہ باقیات ملی ہے نہ وہ بچہ مل رہا. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ غلطی نہیں مانتے اپنی. اور بھائی اپنی غلطی تو مان لیں کہ یار غلطی ہو گئی, ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی, ہمیں جو ہے وہ گن چلانے کا آرڈر تو مل گیا, لیکن ہم نے جو ہے وہ اتنا تجربہ, اتنا SOPs ہمارا اوپر الاؤ نہیں ہو رہے کہ ہم نے گن چلانی کس ٹائم ہے. یہ ٹائم ٹیبل جو ہے نا اس کا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں تجربہ, لیکن کیونکہ وہ اصل میں گن چلانے کے آرڈر ہی اتنے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گن چلانی. اب دیکھنا کہ اگر آپ یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب بھی یہ بات کر گئے اور میں بھی یہی بات کرتا ہوں, اگر ایک شخص کی جان بچانے کے لیے کتنا بھی کوئی کرمنل وانٹڈ کیوں نہ ہو, اسے اگر چھوڑنا بھی پڑ جائے تو چھوڑ دینا چاہیے. اس بچی کی جان بچانا پہلے تھا, پہلے ترجیح اس بچی کی جان بچانا. یہ جو وانٹڈ لوگ ہیں انہوں نے کون سا پاکستان سے بھاگ جانا ہے, پھر ہتھے چڑھ جاتے, پھر آپ ان سے جو ہے مقابلہ کر لیتے. لیکن اس ٹائم جو ہے وہ پاکستانی ایک یعنی وہ بیچارے سوچ کے پاکستان میں آئے تھے کہ جائیں گے چھٹیاں گزاریں گے, پھر عمرے پہ گئے تو حج پہ گئے تو بچے اپنے یہاں محفوظ سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ بات ہے نا جی, تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن یہ اب ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. اس کے اوپر جی میاں داؤد صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آسٹریلوی حکومت میں سے کسی نے 10 سالہ مقتولہ ہانیہ کی میڈیکل رپورٹ پڑھ لی اور پوچھ لیا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے یہ ساری گولیاں ایک ہی کانسٹیبل کیسے چلا سکتا ہے, تو ہماری معزز پنجاب حکومت CCD کے پاس کیا جواب ہوگا؟ باقی ملزمان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ہاں یہ بات میاں داؤد صاحب کی ایک پوائنٹ ہے کہ یار جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے کوئی اوپر سے تو آئے نہیں, چٹھا صاحب کوئی آپ کے رشتہ دار تو ہے نہیں جو آپ ان کو بچا رہے ہیں. انہیں جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں, جنہوں نے یہ ایک گھنونا گھٹیا کام کیا ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ باقی ادارے میں جو اس طرح کی کالی بھیڑیں انہیں سبق ہو. یہ اچھا کام تو کر رہی ہے CCD اس میں, یعنی کہ ملزمان کو اول تو عدالت میں آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے, عدلیہ میں آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ قانون کے مطابق انہیں سزا دیں. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی اچھا نظام نہیں ہے, میکنزم نہیں ہے, تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. یہ اس لیے چٹھا صاحب اگر ان کو تھوڑا سا عبرت بنا دینا تو باقی تھوڑا عبرت پائیں گے کہ یار ہم جو ہے وہ دماغ سے سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں. اچھا ایکس عارف ہارون انہوں نے کہا جی, جو سہیل ظفر چٹھا نے کہا تھا نا کہ میں آسٹریلوی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تحقیقات 100% شفاف ہوں گی اور جو ہے وہ CCD نیوٹرل رہے گی. متاثرہ خاندان کو CCD پہ اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے. صرف انصاف نہیں ہوگا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو ایکس صارف ہیں ہارون, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہر پاکستانی شہری کو آسٹریلوی شہریت لے لینی چاہیے, ورنہ آپ کو دن دہاڑے قتل کر دیا جائے گا اور کوئی CCD سے سوال بھی نہیں پوچھے گا. یہ ہے پاکستانیوں کی اوقات. ویسے حقیقت ہے اس میں پاکستانی, وہ میں اس واقعے کو ابھی تک نہیں بھولا, بھاٹی گیٹ والا, وہ جو جس کے بیوی اور بچی گری تھی اسی کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا مار کے کہا کہ آپ قبول کریں کہ آپ نے پھینکا ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ CCD ویڈیو سامنے آ گئی تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ رولا پڑا تو جان چھوٹی اس کی, ورنہ اس بیچارے کو ہی سزا ہو جانی تھی اب, کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہے. تو اس کے اوپر مزید میں اب کیا کہوں. اچھا اس کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے نا ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی, کہ غریدہ فاروقی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے دور میں گھی 400 تھا, آج 600 روپے کلو ہے. پیاز 40 روپے تھا, آج 200 روپے کلو ہے. دودھ کا ڈبہ 180 سے آج 450 تک پہنچ گیا. غریدہ فاروقی نے PTI دور اور آج کے دور کی قیمتوں کا موازنہ کر دیا ہے جی. یعنی کہ آج یہ بھی گنگا رہی ہے کیسے دن آ گئے جی پاکستان میں, کہ آج غریدہ فاروقی بھی پاکستان کی جو ہے وہ عمران خان کے دور کو یاد کر کے تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے. تو اس کے اوپر اب
میں اور کیا بات کروں، اب پچھتانا کیا فائدہ جب چڑیاں چوگی کھیت۔ اچھا، ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں فیصل ایدی، انہوں نے ایک عجیب دردناک انکشاف کیا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو ہمارے جو ہے وہ اخلاقیات، ہماری جو ہے نا وہ، میں اور کیا کہوں کہ ہمارا یہ اب مر چکا ہے کہ محکمہ، وہ ایدی صاحب کے سربراہ فیصل ایدی کہتے ہیں کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ہٹے کٹے مرد آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے وزٹ کرنا ہے، اور پھر زبردستی لڑکیوں کے حال کمروں میں جا کر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا سوشل ویلفیئر محکمے میں خواتین نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ ہمارے اخلاقیات، ہماری معاشرتی پہ اوپر، معاشرے کے اوپر ایک زوردار چماٹا ہے، اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا اس کے اوپر اعلیٰ حکام کو سوچنا چاہیے۔ عمر دراز گوندل، وہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، میں نے یہ پروگرام دیکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں بیسک ہیلتھ یونٹ میری پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا، جو اب اچانک مریم نواز ہیلتھ کلینک ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے نام لگانے سے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی تھے جن کا منصوبہ ریسکیو 1122 تھا۔ اس پر پرویز الہی کا نام یا تصویر نہیں ہے، لیکن پنجاب کا بچہ انہیں یاد کرتا ہے۔ بالکل جی، 1122 اس میں جو مین کریڈٹ ہے وہ چودھری پرویز الہی اور پرویز مشرف کا ہے، جنہوں نے یہ انیشیٹ لیا، اور آج ایک واحد ادارہ بچا ہے جو نیوٹرل ہے، جس کی جو ہے وہ ہر شخص تعریف کرتا ہے کہ یہ ہر مشکل میں جو ہے نا وہ بنا سوچے سمجھے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واحد ادارہ جو رشوت سے پاک ہے، تو اس کے جو ہیڈ ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ کاش کہ ہمارے ملک کے سبھی ادارے اس طرح کے ہو جاتے، آدھے اس طرح کے ہو جاتے نا، تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ دوسرا جی، پاکستانیوں تیار رہیں جی، اب ٹیلی کام کمپنیاں کسی کی ذاتی جائیداد، گھر، دکان، پلاٹ، جگہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے ٹاور لگا سکتے ہیں۔ اگر انہیں روکا گیا تو 5 کروڑ روپے تک بھاری جرمانہ بھی ہوگا جی۔ تو اب تیار رہیں جی، یہ بل آ چکا ہے اور میرے خیال سے اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے، سینٹ میں باقی ہے پاس ہونا جی۔ تو پاکستانی تیار رہیں اب اپنی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کروانے کے اوپر۔ آخر میں نا جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے سنا تھا نا کہ 2-3 دن پہلے کرولا مچا ہوا تھا، کوہرام مچا ہوا تھا کہ ڈی پی او حافظ آباد کو تبدیل کر دیا گیا۔ صرف ایم پی اے وہاں کے مسلم لیگ نون کے بیٹے کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جو ہے اسے تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ اب کس منہ سے مجھے بتائیں، نون لیگ والے کہتے ہوں گے کہ پولیس جو ہے وہ سیاست سے پاک ہے۔ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ منصور علی خان سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ گیٹ لاسٹ کہنے والے ڈی پی او کا مریم نواز نے تبادلہ کر دیا۔ اگر یہ عوامی واش روم ہے تو پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس یا کور کمانڈر کے واش روم بھی گھس کر دکھائیں نا۔ اگر یہ عوامی واش روم ہے تو پھر عوام کو یا ایم پی اے ایم این اے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا کور کمانڈر کے جو واش روم ہے ان میں گھس کر دکھائیں، وہ تب پتہ چلے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ایم پی اے صاحب خود ٹانگ پکڑ کر باہر لے جائیں گے کہ بیٹا کوشش بھی نہ کرنا۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم پی اے کا بیٹا وہاں وہ ڈی پی او کے واش روم میں گیا تھا نا، اگر وہ کسی کور کمانڈر یا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس کے واش روم میں گھس کے دکھائے، تو یہ جو باپ ہے نا اس کا ایم پی اے، یہ اس کو کان سے پکڑ کے باہر کے سیٹ کے لے کے آئے گا کہ بیٹا یہاں جانا بھی مت۔ تو بالکل جی ایسے ہی ہے۔ اب اس ڈی پی او کا تبادلہ کر کے یہ تو بات ثابت ہوگی نا کہ جو ہے وہ پولیس میں سیاست کا عمل دخل بالکل ہے۔ اچھا، وہ فیصل واڈا والی بات میرے بیچ میں رہ گئی، میں ابھی جا رہا تھا لیکن مجھے یاد آ گئی کہ فیصل واڈا جو ہے انہوں نے جی کہا کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ملک کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، مگر ان کی کرپشن کی فائلیں جو ہے نا وہ اداروں تک پہنچ چکی ہیں۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کے اوپر فیصل واڈا کو شٹ اپ کال دے دی ہے جی، یہ کہنا ہے کوثر کاظمی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اگر وہ کسی ٹی وی چینل پہ نمودار ہوئے تو اس قسم کی کوئی پیشن گوئی کی بلکہ اول تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، جس کے اوپر جی فیصل واڈا نے یہ ایکسیپٹ کر لیا، وہ اب بہت جلد جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یا کسی نجی ٹی وی میں بیٹھ کر پروگرام میں وہ ان کی دھچیاں بکھیرنے والے ہیں۔ تو خوش آمدی نے جو پھر انہیں چیلنج کر دیا ہے تو اس نے بھی آگے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب اندازہ کریں آپ
کہ پاکستان کو لوٹ لوٹ کر ان کی فیلیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے صرف انہیں۔ تو اس کے اوپر جی وہ ندیم ملک نے کہا کہ اگلا سکینڈل کس کا آئے گا؟ شاید جو دوڑ لگا کر آگے آنے کی کوشش میں وہ رک جائیں تو نہیں آئے گا، ورنہ ہم لے کر آئیں گے۔ فیصل واڈا کا جی اس کے اوپر رد عمل، یعنی کہ ندیم ملک نے کہا کہ اگلا سکینڈل کس کا آئے گا، تو فیصل واڈا نے کہا کہ جو دوڑ میں بھاگ رہے ہیں نا، جو آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ رک جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر ہم یہ سکینڈل لے آئیں گے ان کی۔ تو اس کے اوپر شفیع جان نے کہا کہ رک جائے گا کہ کیا مطلب ہے، یعنی جس نے کرپشن کی ہے سامنے لائیں۔ تو فیصل واڈا جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی پورا پاکستان اندر ہو جائے گا، پوری جمہوریت اندر چلی جائے گی۔ تو فیصل واڈا نے جی آڑے ہاتھوں لے لیا، اور اس کا جو میں سہرا جاتا ہے وہ کوثر کاظمی کا، جنہوں نے چیلنج کر دیا۔ تو اچھا جی، جاتے جاتے نا اب میں اتنی خبریں سنانے کے بعد اب آپ کو خوشخبری سناتے جاؤں کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 225 روپے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جی۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ ابھی اس ٹائم جو میرے سامنے خبر آئی ہے وہ 299 روپے ہو گئی میرے خیال سے، یعنی 300 کے قریب ہے، 200 سے اوپر ہے۔ تو ابھی اللہ خیر کرے، آج رات کو پتہ چلے گا کہ 225 روپے ہونی ہے کہ نہیں، لیکن فی الحال افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔